क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबके वक्त में बरकत अता करे और जो इल्म हम यहाँ हासिल कर रहे हैं अल्लाह उसको उसकी ट्रू स्पिरिट में हमें अमल में लाने वाला बना दे। डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस को समझते हुए किस तरह से अल्लाह ताला इंसान के दिल के हाल को रोज़े महशर बाहर लेकर आएंगे, उसमें हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है कनेक्टिंग ऑरा विद इखलास। इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा टॉपिक मुकम्मल कर लेंगी तो आपको फिर इस टाइटल की मज़ीद तफसील समझ आ जाएगी। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल आदियात आयत नंबर 10 अल्लाह ताला ने फरमाया वहुस्सिला मा फिस सुदूर, और वो दिन होगा रोज़े महशर का जिस दिन जो कुछ सीनों में है उसको हासिल कर लिया जाएगा, उसको एक्सपोज कर दिया जाएगा, वो बाहर ले आया जाएगा। एज़ कम्पेयर टू टुडेज़ टॉपिक, हमने पिछली क्लास में आयत नंबर 10 के हवाले से अल्लाह ताला के एक नाम जिसको हमने काफ़ी तफसील के साथ मेंशन किया था, उसको हमने दुनियावी लिहाज से देखा था कि किस तरह से अल्लाह अस्सित्तीर है कि वो अपने बंदों पर रहमत का मामला इस तरह भी करता है कि हमारे आज के दिल की कैफियत, हमारे जज्बात, हमारे एहसासात और हमारी नीयतें उसने कवर करके रखी हैं, और दुनिया में हमारी बहुत सी दिल की कैफियत का सामने ना आना, बहरहाल इसमें उस रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत सा खैर का एलिमेंट इंक्लूडेड है। आज इंशाल्लाह हम इसको एक ज़रा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस इल्म का समझना और इस इल्म के थ्रू उतना ही समझना जितना कि हक़ है कि उसको समझा जाए, इसको आसान बना दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व ऐनन दाइमन व इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअ। अल्लाह ताला हमारे लिए खुशू वाला क़ल्ब, ज़िक्र करने वाली ज़ुबान, एक ऐसी आँख जिसके अंदर इखलास का पहलू कायम रहे, इल्म नाफ़े और रिज़्क़ की वुसअत अता फ़रमाए। यकीनन इस आयत के अंदर अगर आप ज़रा सा भी मफ़हूम और तर्जुमे को देखें तो आप देखते हैं कि इसके अंदर दिल की अहमियत है, यानी कि जो सीनों में है, ज़ाहिर है सीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर और ऑर्गन आपके दिल का, क़ल्ब का होता है। इंसान को इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से दो तरह का दिल दिया गया है। इट डज़ नॉट लाइक कि आपके अंदर, आपके जिस्म में दो दिल हैं, बट एक दिल आपका फिजिकल एनाटमी रखता है और एक दिल आपका मेटाफोरिकल है, जिसको कहा जाता है अंडर इस्लामिक ट्रेडिशन कि इंसान को एक तो जिस्मानी क़ल्ब अता किया गया है, जिस्मानी दिल अता किया गया है, और एक इंसान को क़ल्ब स्पिरिचुअल अता किया गया है। और ये जो स्पिरिचुअल क़ल्ब है, इसकी वैल्यू आप जब समझते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको फ़िज़िकल हार्ट की प्रॉपर्टीज़ भी समझ आ जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म में एक बहुत अहम ऑर्गन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर ये ऑर्गन हेल्दी रहता है तो पूरा जिस्म हेल्दी रहता है। एंड इट्स अ फैक्ट, अगर आपका फ़िज़िकल हार्ट हेल्दी होगा, आपकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस हेल्दी होगी। अगर आपका स्पिरिचुअल हार्ट हेल्दी होगा, आपकी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस फ़ायदेमंद होगी, बेनिफिशियल होगी, हेल्दी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में अल्फाज आते हैं, इन्ना फिल जसदि मुद्गा,
یقیناً تمہارے جسم میں ایک گوشت کا فلیش کا پیس ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، الا آگاہ ہو جاؤ، وَهِيَ الْقَلْبُ، یہ تمہارا دل ہے، یہ دل کا آرگن ہے جس کی ڈپینڈنسی تمہارے پورے جسم کے ساتھ اور وائس ورسا تمہارے جسم کی ڈپینڈنسی اس کے اوپر ہے، تو دونوں طرح سے اپلائی کرتا ہے. ہم فزیکل انیٹمی میں دل کی بات کریں تو اگر دل کا آرگن ٹھیک نہیں چلتا تو انسان پورے جسم کے لحاظ سے بیمار ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اسپرچل ہارٹ کے حوالے سے بات کریں تو انسان کا چلتا پھرتا وجود جانور کا وجود بن جاتا ہے اگر اس کی قلبی ہارٹ کی کیفیت جو ہے وہ ریناؤنڈ اور ریفائنڈ نہ ہو. تو دونوں طرح سے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا ہے کہ قلبی کیفیت روحانی ہوگی تو انسان جو ہے وہ روحانی طور پر بہترین حالت میں یعنی اپنے رب کے ساتھ بہترین ریلیشن شپ پر ہوگا، بغیر کسی ڈسٹربنس کے ہوگا. اب ہم انسان ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جب آپ دل کے حوالے سے بات کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں اس دل اور دماغ ان دونوں فیکلٹیز کی وجہ سے کئی ہزار خیالات، احساسات اور جذبات کا ایک کلسٹر بنا دیا ہے. ہمارے اندر یہ سائملٹینیسلی چیزیں ہوتی ہیں. جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ کے ذہن میں سوچیں، جذبات، خیالات یہ رہتے ہیں. بعض اوقات جب آپ کسی وجہ سے کسی بیماری فزیکل النس کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ بی بی آپ زیادہ سوچا نہ کریں. بھائی جب زندہ انسان ہے تو وہ سوچے گا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان زندہ اور اس کی سوچیں نہ ہو. بات اتنی سی ہے کہ ہم ایکیومولیشن ہیں ان ساری چیزوں کا، اور یہ سب مینلی آپ کے دل سے کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ اوور آل پرسپیکٹیو چیک کریں تو اصل میں آپ کا برین بھی آپ کے دل سے ہی کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس دل کو جوڑ دینے والے، اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر دینے والے اپنی دنیا کی زندگی میں وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو کہ انسانوں کی اکثریت بعض اوقات اچیو کرنے سے محروم رہ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ دلوں کا بھی رب ہے. جیسے اللہ کائنات کا رب ہے، جیسے اللہ مخلوقات کا رب ہے، ایسے ایز این انڈیویجول اگر میں اپنی ہستی کو دیکھوں تو اللہ میرے دل کا رب ہے. He does look towards our hearts constantly. اس کا فوکس میری آنکھوں پر، میرے چہرے پر، میرے ہاتھوں پر، میری ہائٹ پر، میرے کمپلیکشن پر، ان چیزوں پر نہیں ہوتا. اس کا فوکس میرے دل پر ہوتا ہے. وہ ہمارے اعمال کے اوپر فوکس رکھتا ہے جن کا کنیکشن میرے دل سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ بالکل تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا. اللہ کو فرق نہیں پڑتا آپ کا دنیاوی ڈیزگنیشن کیا ہے، آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کتنی فیم رکھنے والی خاتون یا مرد ہیں، آپ کی دنیاوی پوزیشن کتنی ایلیٹ ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسپرچل بینگ بنایا ہے. آپ دیکھیں اس دل کی اہمیت اتنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی وہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کانسٹنٹلی پڑھا کرتے تھے. یعنی آپ کا ایک روٹین تھا کہ آپ اس دعا کو چھوڑتے نہیں تھے. وہ بہت فیمس وہ دعا جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دونوں الفاظ، دونوں نریشنز آتی ہیں. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر فکس کر دے، یا میرے دل کو اپنے دین پر فکس کر دے. تو یہ جو دل کی کیفیت ہے یہ اللہ سورۃ العادیات کے تھرو بتا رہا ہے کہ یہ روز محشر باہر لے آئی جائے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں راز ہوں گے اللہ روز محشر سب باہر نکال دے گا. تو یہ دل کی کیفیت جب روز محشر اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کو اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دل کی کیفیت انسان کی زندگی میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہ دل ہی ہے جو انسان کی کیفیت ڈیزائن کرتا ہے، جو انسان کی اسٹیٹ ڈیزائن کرتا ہے، جو انسان کی شخصیت ڈیزائن کرتا ہے، جو انسان کے عمل کا دائرہ ڈیزائن کرتا ہے. اور قرآن سے بڑھ کر تو کوئی چیز ریمائنڈر ہو نہیں سکتی، قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ذکر ہو نہیں سکتی. ہم انسان جس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں قرآن نے اس پرابلم کو ضرور ڈسکس کیا ہے. اور ہم انسانوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم بار بار اپنی قلبی کیفیت چیک کرنا بھول جاتے ہیں. مطلب ہم اپنا حلیہ ضرور درست کرتے ہیں صبح اٹھتے ساتھ،
ہم اپنے کپڑے ضرور چینج کرتے ہیں کہیں باہر جاتے ہوئے، ہم اپنے چہرے کو سنوارنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، لیکن جو چیز ہم کانسٹنٹلی بھول رہے ہوتے ہیں وہ ہماری قلبی کیفیت ہوتی ہے، جس پر ہمیں اسی طرح فوکس کرنا ہوتا ہے جس طرح ہم اپنے ڈیلی بیسس پر صبح اٹھتے ساتھ ٹوتھ برش اور منہ دھوتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں اور منہ دھوتے ہیں، اسی طرح سے مجھے اپنے قلب کی کیفیت کو بھی ٹٹولنا ہوتا ہے۔ اپیرنٹ پر ہمارا زیادہ غور ہو گیا نا، ساری توجہ اپیرنٹ ظاہر پر چلی گئی، انر پر توجہ نہیں جاتی، جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ دل کی دنیا ہی اپیرنٹ جو ہوتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے، اس کی دنیا کو امپیکٹ کرتی ہے۔ یہاں کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی جو دل کی جو دنیا ہے یہ ویلڈ ہے، ضرور یہ چھپی ہوئی ہے، نیتیں چھپی ہوئی ہیں، انسان کے اصل جذبات خیالات چھپے ہوتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کا آپ کی شخصیت پر بہرحال ایک امپیکٹ ہوتا ضرور ہے۔ ٹوٹل آپ کا دل کا حال وہ اللہ روز محشر باہر لے کر آئے گا، اس وقت کسی حد تک اس الستیر نے چھپایا ہوا ہے، اور سورۃ العادیات سینوں کی جس کیفیت کو باہر لانے کی بات کر رہی ہے وہ انسان کے ارادے، نیتیں، احساسات، جذبات اور انٹینشنز ہیں جن کو الستیر نے اس دنیا میں پردے میں رکھا ہے۔ If you just have a glimpse of this world for a moment، ہسل بسل ہے ہم سب کی زندگی میں، افراتفری ہے کانسٹنٹلی، پریشانیاں ہیں، ہمارے کانسٹنٹ معاملات ہیں، کبھی ایک طرف سے پریشان ہوتے ہیں تو کبھی دوسری طرف ٹھیک ہو جاتے ہیں، دوسری طرف پریشانی آتی ہے تو تیسری طرف پرابلم آ جاتی ہے، کبھی ہنسی ہے، کبھی رونا ہے، کبھی خوشیاں ہیں، کبھی اداسی ہے، کبھی ملنا ہے، کبھی بچھڑنا ہے، کسی کے لیے پیار ہے، کسی کے لیے غصہ ہے، کبھی مستقبل کی فکر ہے، کبھی ماضی کی تکلیف ہے، کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، کبھی دن رات ہیں، کبھی اللہ کی بہت فرما برداری ہے اور کبھی اللہ کی بہت ناشکری ہے۔ تو ایک دنیا کی زندگی کو اگر ہم سب اپنی اپنی طور پر دیکھیں نا، میں نہیں کہہ رہی آپ میری زندگی کو دیکھیں یا میں آپ کی زندگی کو دیکھوں، اٹس جسٹ لائک کہ ہم سب اپنی اپنی زندگی کو ذرا ایک نظر دیکھیں تو ایک تیزی سے بہتا ہوا دریا ہے ہم سب کی زندگی، اور اسی کے اندر ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ بس ایک موت کا جھٹکا ہوگا، ایک موت کا جھٹکا، سارا سین بدل جائے گا۔ یہ ساری جو میں نے ابھی اوپر کیفیات بیان کی ہیں نا، سب ختم، all vanished۔ دنیا جہاں کانسٹنٹلی اس وقت مجھے خود میں انوالو رکھے ہوئے ہے، میں صبح اٹھتے ساتھ 50 کاموں کی لسٹ تیار کرتی ہوں کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں، آپ صبح اٹھتے ساتھ 100 کاموں کی لسٹ تیار کرتی ہیں کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں۔ ایک موت کا جھٹکا ہوگا، وہ دنیا جس نے مجھے اپنے اندر اتنا انوالو رکھا ہے، جہاں ایک جھٹکا آئے گا دنیا سیکنڈ میں وینش ہو جائے گی۔ ایک دنیا کا وینش ہونا ہے پرسنل لیول پر، مجھے موت آ گئی تو دنیا میرے لیے ختم ہوگی، آپ کے لیے چلتی رہے گی۔ ان جنرل میں نے لوز کر دیا دنیا کو، آپ اپنی جگہ دنیا کو اسی ہسل بسل میں کیری آن رکھیں گی۔ ایک ہے انڈیویجول موت اور ایک ہے ان جنرل دنیا کا ختم ہو جانا، وینش ہو جانا۔ ان جنرل دنیا کا ختم ہو جانا when everybody will lose everything، اور یہ قیامت کا دن ہوگا جب سب کو موت آ جائے گی، جب سب کچھ لوز کر دیں گے، جب زمین بالکل ختم کر دی جائے گی۔ اور سورۃ العادیات کی آیت نمبر 10 اس کیفیت کو بیان کر رہی ہے۔ جب سب ختم ہو جائے گا تو اللہ بڑے سٹل انداز میں اس چیز کو باہر لے کر آئے گا جو اب تک ہڈن ہے، اور وہ ہے حصل ما فی الصدور، جو اب تک دلوں کے راز ہیں اس دن ان سب کو حاصل کر کے باہر پریزنٹ کر دیا جائے گا۔ نہ صرف روز محشر قبروں سے ہر مردے کو نکال لیا جائے گا، اس دن ہر مردے کی دل کی حالت کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا، اپیرنٹ کر دیا جائے گا۔ قرآن میں سورۃ الکہف میں آتا ہے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم اس دن کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ دس ورڈ نغادر از اے بیوٹیفل ایکسپلینیشن وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ۔ کیسے نغادر کس سے بنا ہے؟ واٹ از دس نغادر ان عربک لینگویج، کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ ذرا سا بھی غور کریں، غا دال را سے بنا ہے نغادر۔ نغادر کہتے ہیں، غدیر کا لفظ عربی میں استعمال کرتے تھے، something left behind۔ غدیر الماء، چھوڑا ہوا پانی، اس پانی کو کہتے تھے جو دریا جب بہت تیزی سے بہتے تھے اور کہیں چھوٹے سے چینل میں کوئی چھوٹا سا پانی کا پونڈ بن جاتا تھا اور دریا آگے نکل جاتا تھا اور پونڈ پیچھے رہ جاتا تھا،
تو اس کو غدیر کہتے ہیں عربی زبان میں. فلم نغادر منہم احدا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم قیامت کے دن روز محشر کسی کو بھی قبر سے نکالنا نہیں بھولیں گے، سب کے سب باہر آ جائیں گے. دا بیوٹیفل ورڈ غادر سے جو بنتا ہے، نغادر، غادر، غدار سے بنا ہے. اردو میں بھی آپ غدار کی کونوٹیشن سمجھتے ہیں، ٹریزن کرنے والا. لِأَنَّهُمْ تَرَكَ الْوَفَا، جس میں وفا نہیں ہے، وہ جس میں رب کے ساتھ وفا نہیں ہے، اللہ نے کہا اسپیسیفکلی اس کو تو ہم چھوڑیں گے ہی نہیں، اس کو تو ہم نکال کر رکھیں گے، باہر نکال دیں گے. اور اگر آپ سورت کی بگننگ پر چلے جائیں تو گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی گئی تھی؟ اس لیے کہ گھوڑوں میں وفاداری ہوتی ہے. اینڈ ان کمپیریزن ٹو اے ہارس، اگر آپ انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان اپنے رب کا لائل، وفادار، حمیت رکھنے والا نہیں ہے. سورت کی بگننگ میں یہی تو بتایا تھا، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. گھوڑے کے مقابلے میں انسان اپنے مالک کا وفادار نہیں ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سب کو نکال کر کھڑا کر دے گا، سارے غدار نکال کر کھڑا کر دے گا. آج جتنے لوگ بھی اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اگر ان میں ذرا سی بھی ناشکری ہے اور وہ اپنے رب کے کلام کی اہمیت کو جانتے ہیں، they better refrain themselves from ناشکری. اس لیے کہ وہ دن ہوگا جس دن سینوں کی کیفیت کو واضح کر دیا جائے گا. وہ رب جو میری ہر سانس کا ریکارڈ رکھتا ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ رب جو کائنات کا حساب رکھتا ہے، میری زندگی کے ہر دن کا حساب رکھتا ہے، وہ رب تو وہ ہے جو میری ہر سانس کا ریکارڈ رکھتا ہے. تو اگر ہر سانس کا وہ ریکارڈ کر سکتا ہے جو میں نہیں ریکارڈ کر سکتی، بھلا دل کے رازوں کو باہر لانا اس دن اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ وہ سخت دن ہوگا، اس لیے کہ اس دن ہماری کیفیات الگ ہوں گی. سورت مریم کی آیت نمبر 95 میں آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. وہ دن ہوگا جس دن تم میں سے ہر ایک اکیلا اکیلا، فردن فردن، انڈیویجول آئے گا. تو کبھی کبھی آپ کو قرآن کی بعض آیتیں پڑھتے ہوئے ذہن میں بڑے سوال آتے ہیں کہ ہاؤ کمس، وہ تو دن ہوگا جس دن گرینڈ ہیومینٹی اکٹھی ہوگی، سارے انسانوں کو قبروں سے نکال لیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا؟ انسان اس دن تنہا تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے. It seems strange how you will reconcile these two both concepts. تو اس کو سمپلی سمجھیں، بہت آسان سی بات ہے. اتنا افراتفری کا عالم ہوگا کہ ہر کوئی خود کو صرف اپنی ہی فکر میں محسوس کر رہا ہوگا، صرف ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا. جیسے آپ امیجن کریں، آپ ابھی بھی اس کیفیت کو امیجن کر سکتی ہیں، خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے اور آپ کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. جس وقت آپ ہاسپٹل ایمرجنسی میں انٹر ہوتی ہیں، آپ کو نہیں پرواہ ہوتی ویٹنگ ایریا میں کون بیٹھا ہے، سامنے سے کتنے لوگ انٹر ہو رہے ہیں، میرے رائٹ پر کتنے لوگ ہیں، یہاں کتنے ڈاکٹرز موجود ہیں. آپ کا فوکس صرف اور صرف ایمرجنسی پر ہوتا ہے بیکاز آپ کا پیشنٹ وہاں ہوتا ہے. اینڈ یو جسٹ تھنک اباؤٹ یور سیلف، آپ کو ادھر ادھر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. یہی معاملہ قیامت کے دن روز محشر کا ہوگا. کانسٹنٹلی یہی کیفیت اس دن ہوگی. تو آیت 10 روز محشر کی حقیقت ہمیں جو بتا رہی ہے، اس آیت 10 کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آج امت کے مسلمان اس کیفیت سے فائدہ اٹھائیں. اور آج امت کے مسلمانوں میں نا ایک کامن ایشو ہے. ہم اگر باقی انسانوں کو چھوڑ بھی دیں، ظاہر ہے قرآن ہم پڑھتے ہیں، نان مسلمز نہیں پڑھتے ہیں. نان مسلمز میں جو لوگ اورینٹلسٹ ہیں وہ اگر قرآن پڑھتے ہیں، وہ تو قرآن پر نکتہ چینی کرنے کے لیے، کرٹیسزم کرنے کے لیے، اس کے فالٹس نکالنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، یا اس کو جسٹ ایز اے لٹریچر پڑھتے ہیں کہ یہ لٹریچر عربک لٹریچر کے کلائمیکس پر ہے. پر آپ کا اور میرا قرآن پڑھنا بالکل الگ ہے. آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں اس سے فائدہ لینے کے لیے، اس سے نصیحت لینے کے لیے. تو آیت 10 کو آپ قیامت کے حوالے سے سمجھ گئیں. نو اپلائی دس آیت کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت ہر مومن کے لیے ذکرہ ہے. تو آج امت کی انسانوں کی جو کیفیت یہ آیت کھول رہی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہماری وہ کیفیت یہ ہے کہ آج ہمارا ماسس کا حال یہ ہے. I'm not talking about the people those are away from the religion by the way. I'm talking about the people those are connected to the deen too. ہم اپنی بات کر رہے ہیں اس وقت، ہم سب، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہی ہوں. اور مجھے اپنا ٹھیک کرنا ہے، کریکشن کرنا ہے، آپ کو اپنا کریکشن کرنا ہے. آج میجورٹی ہم جو کر رہے ہوتے ہیں یا جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم ہمارے دل میں نہیں ہوتا ہے. آج کے انسان کا کامن ایشو سورۃ آل عمران آیت 29، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ.
تم اپنے دلوں میں جو کچھ سینوں میں چھپاتے ہو یا جو کچھ ظاہر کرتے ہو، یا علامہ اللہ، اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی کیفیت پتہ ہے کیا ہے؟ اور خاص طور پہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب ان لوگوں کی کیفیت آپ کو ایسی نظر آتی ہے جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ریلیجن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وی ٹاک دا ٹاک بٹ وی ڈز ناٹ واک دا واک۔ ہم باتوں کے کھلاڑی ضرور ہیں، ہم عمل کے میدان کے پلیئرز نہیں ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں ہم سب لوگ، وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کچھ اور ہی پوزیس کرتا ہے۔ ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ So if I'm just doing my dawah and the lip service and I'm not converting it into an active force، تو میرے زبان کا دین کا دعویٰ بیکار ہے۔ وہ قیامت کے دن میرے الفاظ میرے منہ پر مار دیے جائیں گے اگر میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اگر میری زندگی اس کی ڈپکشن نہیں بن رہی، اگر میرے روز و شب اس کا ریفلیکشن نہیں شو کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم آج گفتگو کرتے ہیں، میں جو بول رہی ہوں، اتنا جو بولنے والا ہوتا ہے اس پر سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ بولنے والے کی نیندیں اڑتی ہیں، اس لیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو ذمہ داری بولنے سے اپنے اوپر لے رہا ہے اس میں اس کو کسی قسم کی کوئی اتنی اکمپلشمنٹ محسوس نہیں ہوتی جتنی ذمہ داری کا بوجھ اس کے کندھوں کو جھکاتا جاتا ہے۔ یہ جو ہم الفاظ بولتے ہیں نا آج، یہ جان لیں کہ ان کی ویلیو صرف اس دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں nobody can fake out things. There is no such thing as faking situation in آخرہ۔ آج کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں الفاظ سے، کل نہیں دے سکیں گے جب موت آ جائے گی۔ وہاں سامنے وہی آئے گا جو دلوں میں ہوگا۔ آپ دنیا میں انسانوں کو دیکھتے ہیں، انسان زبان سے کتنا بوسٹ کرتے ہیں، کتنا شو آف کرتے ہیں، کتنا ریا کا معاملہ کرتے ہیں، کتنی محبت کے دعوے کرتے ہیں، جسٹ ٹاک دا ٹاک، ٹاک دا ٹاک، ٹاک دا ٹاک۔ مگر عمل کا وقت آتا ہے، محنت کا وقت آتا ہے، قربانی کا وقت آتا ہے، خواہشات کو ذبح کرنے کا وقت آتا ہے۔ literally I'm telling you because we are living in a times جہاں پر چھوٹی چھوٹی خواہشات کو دین کے لیے چھوڑنا ہمارے لیے literally ذبح کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ because میری چھوٹی سی معصوم سی خواہش ہے، what's harm in it if I'm going to do it؟ آخر میں اللہ سے محبت میں نماز بھی تو پڑھتی ہوں، روزہ بھی تو رکھتی ہوں، کبھی کبھی قرآن کی کلاس میں چلی بھی تو جاتی ہوں، کوشش بھی تو کرتی ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دوں، صدقہ کروں۔ واٹس ہارم اگر میں چھوٹا موٹا گناہ کر لیتی ہوں یا غلطی کر لیتی ہوں؟ وہ قربانی دیتے وقت ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن یہ جو اندر کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں، جو دل کے اندر کی کمزوریاں ہیں نا، یہ سب باہر آ جائیں گی۔ قیامت کے دن سب کھول دیا جائے گا۔ انسان زبان سے ہی غلط بیانی کرتا ہے۔ منافق کیوں کہلاتے تھے؟ بیکاز ان کی زبانوں پر کچھ اور ہوتا تھا اور ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا تھا۔ قرآن نے تو بتایا ہے، یہ زبانی کلامی رسول اللہ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ سورۃ المنافقون اٹھا کر پڑھیں اینڈ ریڈ the first آیا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ ہم کیسے کسی لیول پر آ کر خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں یا اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سورۃ المنافقون کی پہلی آیت ہے اذا جاءک المنافقون، اللہ کے رسول کو وارن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ جب تمہارے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی authentification کی اور ان کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ they say from their mouths، وہ جو کہتے ہیں، بٹ اللہ کہتا ہے وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو اپنے منہوں سے کہہ رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے۔ یہ جو بعض اوقات بعض لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، وہ بہت منہ بھر بھر کے آپ کی تعریفیں کرتے ہیں جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں، بہت آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل آپ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو منہ بھر بھر کے آپ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دل میں ان کے صرف آپ کے لیے حسد ہوتا ہے، کبھی دل میں ان کے اندر آپ کے لیے صرف گرجز ہوتے ہیں، کینہ ہوتا ہے، آپ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ سیم واز دا کیس ود منافقین، منافق صرف زبان کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا دل لٹرلی اللہ کی جینوین محبت سے خالی ہوتا ہے۔ ورنہ عربی زبان میں کہہ سکتے تھے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا انہوں نے۔ آپ الفاظ کو غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن تو میری اصلاح ہر قدم پہ کرتا ہے، ہر جملے پر کرتا ہے، ہر لفظ پر کرتا ہے۔
They are saying, munafiqeen are saying with full emphasis, innaka la rasulullah. Oh, we are giving evidence, we are self witnessed, you are Allah का रसूल. ये अंदाज है. मगर अल्लाह क्या कह रहा है, ये जो कहते हैं they does not mean it. अल्फाज उन्होंने कितने भी पावरफुल वे में, ताकीदी उसलूब के साथ, एम्फेटिक वे में कह दिए, बट अल्लाह क्या कह रहा है, यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम, सूरत आल इमरान में आता है, मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, वो अपने मुंह से वो बातें करते हैं जो उनके दिल में नहीं होता है. तो कुरान की आयात रोज़े महशर का बताकर आज के अमल के लिए हमें कॉन्शियस कर रही हैं. अमल की फिक्र करो. जुबानी दावे बेकार हैं अगर अमल उसके साथ टैली नहीं करता, इसलिए कि दिल खोल कर रख देगा अल्लाह क़यामत के दिन, फिर मेरे अमल किस काम के, राख बनाकर हवा में उड़ा दिए जाएंगे. फिर चाहे वो ओहद पहाड़ के भी बराबर हों, दे विल नॉट हैव एनी वेट. जब नियतों को अमाल से टैली किया गया और नियत करप्टेड निकली, सारे अमल रुई से भी हल्के हो जाएंगे. दे विल बी लाइक कॉटन कैंडी. अल्लाह ताला ने जहां जहां मोमिनीन की तारीफ की है कुरान में, अल्लाह ताला ने जहां जहां सहाबा की तारीफ की है, अल्लाह ने जहां सिद्दीकीन की तारीफ की है, आप गौर करें, अल्लाह ने उनकी तारीफ की है इस बात पर नहीं कि वो क्या कहते थे, नॉट एट ऑल, इस बात पर कि वो क्या करते थे, उनके आमाल क्या थे. अल्लाह ने उनकी तारीफ की ऑन व्हाट दे डिड. सूरतुल हशर की आयत नंबर 9 में आता है. सहाबा की तारीफ है, नेक लोगों की तारीफ है. आज भी ऐसे नेक लोग दुनिया में मौजूद हैं, हम भी इन नेक लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं. सूरतुल हशर आयत नंबर 9, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा. अपने नफ्स को पीछे कर देते हैं, एंड दे गिव प्रेफरेंस टू अदर. नॉट जस्ट अपना नफ्स, नॉट सिर्फ अपनी ख्वाहिशात. अल्लाह के नेक बंदे जिनके दिलों में वाकई इखलास होता है, यूसिरूना अला अनफुसिहिम, दे कीप देयर ओन नीड्स असाइड एंड दे फुलफिल अदर्स डिजायर्स एंड नीड्स. अपनी नीड्स पर दूसरों को प्रेफरेंस देने वाले अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने उनके अमल की तारीफ की है. और ये अल्लाह है जो मोमिनीन की तारीफ कर रहा है. क्यों? इसलिए कि अल्लाह जानता है, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर. वो क़यामत के दिन जो हुस्सिला माफी सुदूर करेगा, आज दुनिया के अंदर अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, सब जानता है मेरे दिल की कैफियत क्या है, मुझे किससे जेन्युइनली मोहब्बत है, मैं अल्लाह से मोहब्बत में कितनी सच्ची हूँ, मुझे कितना इस्लाम पर अमल करने का दिल करता है, कहाँ मैं मजबूर हूँ, कहाँ मैं ख्वाहिश के बावजूद जो आगे नहीं बढ़ पा रही, तो मेरे सर्कमस्टांसेस मुझे कितना थका रहे हैं. ही इज वेल अवेयर फ्रॉम ईच एंड एवरी फैक्टर. ये है वो खूबसूरती. अल्लाह मेरे डीप सीक्रेट्स जानता है. वो भी जानता है जो शायद मैं खुद नहीं जानती. या अलमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फिस सुदूर. आंखों की खयानत भी जानता है, जो किसी ने नहीं देखा कि मैंने आंखों से क्या देखा, अल्लाह जानता है. और वो भी जानता है जो मेरे सीनों में मौजूद है. तो ये मुनाफिकीन होते थे जो स्लोगन्स पर जिंदगियां गुजारते थे. सहाबा थे और वो जिंदगियां गुजारते थे उन नेकी के अमाल पर जिन पर वो अमल करते थे. स्लोगन्स नहीं थे, सिर्फ दावे नहीं थे, मॉरल स्टैंडर्ड्स थे. Now I am moving from moral standards on my next explanation. When we talk about moral standards, when we talk about the neki connected with the moral standard, when we talk about the moral standard connected with the ikhlas, when we talk about the reality, the balance between zahir and batin, when we talk about कि अल्लाह दिलों का हाल जानता है, आज अस्सित्तीन ने छुपाया हुआ है, क़यामत के दिन सब वाज़े कर देगा, तो याद रखें इस आयत में हमारे लिए एक बड़ा गहरा सबक है. जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं उस कैफियत में नहीं जाती जो हुस्सिला माफी सुदूर वाली होगी, अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स जो दिल के साथ कनेक्टेड हैं, अमली लिहाज से आज इस टॉपिक के अंडर हमने उनको चेक करना है. व्हाट आर माय मॉरल स्टैंडर्ड्स? मेरी अखलाकी कैफियत क्या है, मेरी कल्बी कैफियत क्या है, मेरा जाहिर बातिन कितना कनेक्टेड है. क्या मैं मुनाफिक तो नहीं हूं कि मेरे दिल में कुछ भी नहीं है और मैं सिर्फ दावे करती हूँ? दिस इज द सेम थिंग जिसको आज मैंने अपने टॉपिक के टाइटल के साथ कनेक्ट करते हुए अपनी एक्सप्लेनेशन में जोड़ा है. मेरी हमेशा कोशिश और ख्वाहिश होती है
Then now we have entered in a time of knowledge जहाँ पर it's a high requirement कि आप कुरान को उन उलूम के साथ कनेक्ट करें जो उलूम बहरहाल दुनिया में इस वक्त प्रेवेलेंट है, मौजूद हैं, किताबों की किताबें उन पर लिखी गई हैं, and there is no doubt that although these are secular knowledge side but they have strong connection with the Quran. मेरा इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है. हाँ, जब मैं किसी भी सेक्युलर कॉन्सेप्ट को उठाकर कुरान की आयत से जोड़ती हूँ, आई ऑलवेज बी वेरी केयरफुल कि मैं कनेक्ट करते हुए हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखूँ कि वो मेरा कनेक्ट करना इस नए कॉन्सेप्ट को इस तरफ ना लेकर जाए कि मैं शरीयत के किसी ब्रिज को, शरीयत के किसी पिलर को, शरीयत की किसी बाउंड्री को वायलेट करने की तरफ जाऊँ. So it's a very important topic now I'm going to touch. और मैं इस उम्मीद और इस दुआ के साथ इसको टच कर रही हूँ. मैं इस उम्मीद के साथ इसको अपनी इन डेप्थ में इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ कि अल्लाह मेरी ज़ुबान की और मेरे जहन के ख़यालात की और मेरी डिलीवरी की हिफाजत करेगा और मेरी ज़ुबान से वही निकलेगा जो हक़ है. और फिर आगे जब एक दफ़ा मेरी ज़ुबान से ये अल्फाज निकल जाएंगे तो अल्लाह के हवाले, कोई कहीं इसको मिसकोट ना करे, कोई इसको गलत ना समझे, कोई कहीं पर इसका गलत कॉन्सेप्ट उठाकर उसको आगे गलत प्रेजेंट ना करे. तो जहाँ मैं दुआ कर रही हूँ, आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें समझने की, हक को समझने की और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. Now from here I am basically completely starting connecting aura with इखलास. अगर आप मेरा पूरा पिछला आधे घंटे का कॉन्सेप्ट जहन में रखेंगी तो अब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आपको समझाते हुए कि दिल की बहुत अहमियत है. दिल और मेरा ज़ाहिर यानी दिल का यकीन और मेरा अमल कनेक्टेड होना चाहिए. मेरे दिल के जज्बात और मेरे बाहर का अखलाक एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली बाउंडेड होना चाहिए. मेरे दिल में जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो कम्प्लीटली रब के साथ कनेक्टेड होने चाहिए. Together all these will make my aura. This aura is not the Arabic वाला aura. Arabic वाला जो aura होता है आइन वाव रा गोलता वाला aura, एक aura physical aura होता है जिसमें इस्लाम ने हमें ट्रेडिशनली मर्द प्यूबर्टी हिट करेगा तो उसका physical aura क्या है, what are the part of the body जो उसको कवर करने हैं वो बताया है. उसी फिजिकल कवरिंग में औरत के लिए उसका फिजिकल ऑरा क्या है वो बताए हैं. फिर औरत का फिजिकल ऑरा जो है वो मर्दों के सामने जो उसके महरम मर्द हैं वो क्या है, नामहरम मर्द हैं वो क्या है, और औरत का औरत के सामने ऑरा क्या है. मैं उसकी बात नहीं कर रही. सो कीप वन क्लियर पिक्चर इन योर माइंड. हम इस वक्त अंग्रेजी वाले ऑरा की बात कर रहे हैं, AURA. अरबिक वाला ऑरा ट्रांसलिटरेट करते हैं तो उसको आप लिखते हैं AWRAH. सही. तो हम बात कर रहे हैं ऑरा अंग्रेजी वाला, अरबी वाला नहीं है. ये जो हम इंग्लिश वाला ऑरा बात करते हैं इसको आज हम इखलास के साथ कनेक्ट करेंगे. सो आई एम कनेक्टिंग द सेक्युलर नॉलेज विद द रिवील्ड नॉलेज टुडे. हर इंसान का दिस इज अ complete science. The aura science is a complete science. I don't agree with complete this science. मैं इसमें से सिर्फ उस हिस्से को आपके सामने रखूंगी जिससे मैं अग्री करती हूँ, और जिससे मैं अग्री नहीं करती मैं उसको भी डिफाइन कर दूंगी इंशाल्लाह, ताकि आप में से कोई जो है कल को मिसगाइड ना हो. हर इंसान का एक इंडिविजुअल ऑरा होता है, सही, जिसको आप कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स. मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अदरवाइज इट्स अ वेरी मैथमेटिकल फील्ड. हर इंसान की एक अनसीन फील्ड होती है. जैसे आप मुझे देखते हैं तो आप मुझे देखकर मेरा एक जो मेरा फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो आपकी आंखों के सामने आ जाता है. बट हर इंसान का सिर्फ एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता. अकॉर्डिंग टू दिस साइंस ऑफ ऑरा, हर इंसान की सराउंडिंग में एक अनसीन फील्ड होती है. इट्स अ फील्ड ऑफ एनर्जी सराउंडिंग अ पर्सन जो इसकी फिजिकल बॉडी को सराउंड करके रखती है. एंड वी ऑल हैव सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी. ये जो मैंने एनर्जी की बात करी, मैं सोलर एनर्जी की बात नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात नहीं कर रही, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस एनर्जी, इसकी बात नहीं कर रही हूँ. हम इंसानों के पास एक ह्यूमन एनर्जी होती है, और उस ह्यूमन एनर्जी को समझ लें आप ऑरा कहते हैं. आई विल कीप डिफाइनिंग इट ताकि आपको क्लियर हो जाए, जिसने आप में से इस कॉन्सेप्ट को पहले कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा है. ये जो आपका ऑरा होता है, ये आपको एक एनर्जी दी गई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जिसको आप चाहें
تو بہترین بنا لیں, بہترین ٹرانسفارم کر لیں, اور چاہیں تو آپ ایک ورسٹ سناریو میں اپنی سراؤنڈنگ میں ایک فیلڈ ڈیولپ کر لیں. یہ آپ کو اورا جو ملتا ہے, یہ جو انرجی ملتی ہے, دو طرح سے ملتی ہے ان اے ہیومن باڈی. آئی ایم گوئنگ ٹو اے سائنٹیفک اپروچ. نمبر 1, ہم انہیل اور ایکزیل کرتے ہیں, ہم سانس لیتے ہیں. تو جب ہم انہیل اور ایکزیل کرتے ہیں, اٹس اے کائنڈ آف این انرجی, بیکاز آپ کی جب تک زندگی ہے یو ہیو سم سارٹ آف انرجی. سو ایک آپ کا بریدنگ پروسیس آپ کو ایک انرجی دیتا ہے, جس میں آپ کو جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ یس آئی ایم الائیو, آئی کین تھنک, آئی کین موو, آئی کین ڈو اینی تھنگ. اٹس لائک ڈسکورنگ یور ایگزسٹینس, اٹس لائک لسننگ ٹو یور سیلف. یہ آپ کی ایک زندگی کا پہلو ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. اور جب آپ اپنی زندگی کو ایک انرجی کے طور پر لیتے ہیں, آپ اپنی زندگی کی قدر کر سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ مسلمان بھی ہوں گی, آپ اپنی زندگی کی سانسوں کی ویلیو اڈاپٹ کریں گی, آپ اپنی زندگی کو ایک انرجی کے طور پر دیکھیں گی. اب آپ آس پاس کے چیلنجز کے لیے آٹومیٹیکلی اپنے اندر ایک طاقت محسوس کریں گے. اور جیسے ہی انسان اپنی ہسل بسل والی پوری وہ کیفیت یاد کر لیں دنیا کی زندگی, جیسے انسان اس ہسل بھسل والی زندگی میں ذرا سی بھی اپنے اندر انرجی محسوس کرتا ہے, یہی عام انسان ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس انرجی کی ضرورت ہے. اس لیے بھی ہمیں اس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہم زندگی کی نعمت کو نعمت سمجھ کے یہ انرجی حاصل کرتے ہیں with every inhale and exhale. کیونکہ ہم انسرٹنٹیز کی دنیا میں رہتے ہیں. یہاں ہر قدم پہ ہر دوسرا انسان ہماری امید توڑ کے چلا جاتا ہے. یہاں ہر تیسرا انسان پیسمسٹک ہے. اب یہ ہو جائے گا, اب وہ ہو جائے گا, اب سول وار شروع ہو جائے گی, اب مہنگائی اور ہو جائے گی, اب دیکھنا پولیٹیکلی پاکستان ختم ہو جائے گا, اب پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا, اب ریئل اسٹیٹ ڈراپ ہو جائے گی, اب بینکس کی سچویشن یہ ہو جائے گی. ایوری سیکنڈ اور تھرڈ پرسن از ہیئر ٹو بریک یور ہوپ. آپ کو ہوپ لیس بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو ہمیں تو ہر قدم پر انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا آپ اپنے اندر زندگی کی نعمت سے ملنے والی طاقت اور انرجی کو محسوس کرتے ہیں, اتنا آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ اس انرجی کو چینلائز کریں. اور کیسے چینلائز کریں؟ یہ جو باہر جتنے لوگ نیگیٹو انرجی پھیلا رہے ہیں, آپ نے سب سے پہلے خود کو ان سے بچانا ہے. دیکھیں, آپ خود کی اصلاح کر سکتے ہیں, آپ خود کی ریکٹیفیکیشن غلطیوں کی کر سکتے ہیں, آپ خود کو اعتماد دے سکتے ہیں, آپ خود کو انرجیٹک بنا سکتے ہیں, آپ خود کو شکر گزار بنا سکتے ہیں. not anyone else around you, صرف بتا سکتے ہیں ان کو, you can't convince them. تو یہ آپ کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ نیگیٹو انرجی پھیلاتے ہیں, پیسمسٹک لوگ, پیسمسٹ انسان صرف پیسمسٹ ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ آپ کی سراؤنڈنگ میں جتنے پیسمسٹ ہوتے ہیں, آپ نے ان کی نیگیٹو انرجی سے خود کو بچانا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے. جتنا ہر انسان اپنی زندگی کی نعمت سے انرجی محسوس کرتا جاتا ہے, اتنا انوائرمنٹ اچھا بنتا جاتا ہے, اتنا انسان ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں, اتنا انسان اخلاص اڈاپٹ کرنے لگ جاتے ہیں, اتنا انسانوں میں ایک جس کو آپ کہتی ہیں انسیت, اور ٹرو فیلنگس فار ایچ ادر, سنسیئرٹی, خلوص, یہ ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے. اور جتنا یہ ہوتا ہے, اس سے ہر انسان کا اورا ڈیولپ ہوتا ہے. So basically whatever you will have in the چھوٹا سا organ that's called your heart, جتنا اس قلب کے اندر شکر گزاری اخلاص آتا ہے, آپ کا اورا میگنیٹک فیلڈ اسٹرانگ سے اسٹرانگ پازیٹیو سینس میں بننا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے ہمیں کئی سینسز دیے ہیں بینگ اے ہیومن بینگ, جس سے ہم باہر کی دنیا کو ڈیل کرتے ہیں اور باہر کی دنیا سے کنیکٹ کرتے ہیں, جس سے ہم آئیڈیاز پرسیو کرتے ہیں. انسان کا یہ جو اورا ہے, یہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, ڈپینڈنگ اپون یور قلب کی حالت. جتنا اخلاص ہوگا اتنا اورا پاورفل, امپیکٹفل, پازیٹیو سینس میں ہوگا. جتنا قلب میں غصہ, فرسٹریشن, گرجز, کینہ, نفرتیں, جتنا یہ ہوگا اتنا آپ کا اورا نیگیٹو ہوگا. تو اس اورا کا آپ کی فزیکل سراؤنڈنگ میں ہونا is actually connected to your اخلاص, to your spiritual dimension. یہ connected ہے آپ کی spiritual dimensions. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, ہوتا ہر انسان کے ساتھ ایک اورا ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو, لیکن یہ ہر ایک کو نہیں نظر آتا ہے.
ظاہر ہے جو لوگ اپنے آپ کو اسپرچولی جتنا مضبوط کر لیتے ہیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے اورا دکھائی دینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے سر کی آنکھوں سے اٹس ناٹ سم تھنگ وچ یو کین سی ود یور ویژن، اٹس سم تھنگ ٹو بی فیلٹ، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور سائٹ. اس لیے کہ یہ اسپرچل ایسپیکٹ ہے نا، تو جیسے اسپرچل ایسپیکٹ چھپا ہوا ہے اٹس ہڈن، جیسے دل کی اخلاص چھپی ہوئی ہے، جیسے نیتیں چھپی ہوئی ہیں، جیسے روح چھپی ہوئی ہے، اسی طرح سے یہ اورا بھی ہر ایک کو نظر نہیں آتا. تو بیسیکلی اب تک آپ نے یہ سمجھ لیا کہ انسان کے گرد ایک سرکل ہے، ایک اورا ہے، وہ اس کے دل کی کیفیت سے کنیکٹڈ ہے. یہی اورا ہوگا جو روز محشر حصل ما فی الصدور والی کیفیت میں آ جائے گا. وہ واقعی ٹینجبل فارم میں نیتوں کو باہر نکال کر روز محشر اللہ لے آئے گا جو اس الستیر نے آج ہڈن رکھا ہوا ہے. سائنٹیفکلی پروون فیکٹ بتا رہی ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں اسٹیٹک کرنٹ ہوتا ہے. اٹس اے فیکٹ، اٹس اے پیور ہیومن فزیولوجی. اور وہ کیوں ہوتا ہے اس کی بھی دلیل سن لیں. سائنس کی کلاس بھی بن گئی آپ کی. آپ کے جسم میں آپ کی باڈی، فزیکل باڈی مختلف سیلز سے بنی ہے. سو یور سیلز ہیو سرٹن، ایچ سیل ہیز سرٹن موومنٹ، اور اس موومنٹ سے ہر سیل میں وائبریشن ہے. اس وائبریشن سے آپ کے باڈی میں ایک اسٹیٹک کرنٹ ڈیولپ ہوتا ہے. ناٹ جسٹ دس، سائنس ہیز ایکچولی فگرڈ آؤٹ کہ یہ ہر انسان میں اسٹیٹک کرنٹ ویری کرتا ہے، اور اس کی ایک اسٹینڈرڈ ہے. انسانوں کا اسٹیٹک کرنٹ ڈپینڈنگ اپان دیئر ہیلتھ 3.5 وولٹ سے 5.5 وولٹس کے درمیان میں ہوتا ہے. جو جتنا ہیلدی انسان ہوگا اس کی 5.5 وولٹ اسٹیٹک کرنٹ ہوگا. دس از دا سیم اسٹیٹک کرنٹ جس سے آپ کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز بنتے ہیں. ہم سب انسانوں کے آس پاس الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جو ہماری اپنی جسم، جو ہماری اپنی باڈیز پروڈیوس کرتے ہیں. اور سائنٹیفکلی یہ جو انسان کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں 8 ہیلدی انسان کی 8 میٹرز تک امپیکٹفل ہو سکتے ہیں. جو اب آپ اس کو اسلام سے جوڑیں، کنیکٹڈ ود یور اخلاص. ابھی تو یہ ہو گئی را سیکولر نالج. ناؤ جسٹ ٹرائی ٹو کنیکٹڈ ود قرآن، ود اسلام، ود اسلامک ٹریڈیشن. جب آپ اصل میں رب کا راستہ صراط مستقیم اڈاپٹ کرتے ہیں، جب آپ اصل میں اپنی اخلاقیات اور مورل ویلیوز اور ایمان اور تقوی اور احسان بڑھاتے ہیں، آپ کی یہ ویوز مضبوط، پاورفل، لانگ لاسٹنگ ہوتی جاتی ہیں. مطلب now you will have a magnetic field and aura around you. جتنا اسٹرانگ آپ کا پازیٹیو رب سے کنیکٹڈ اورا ہوتا ہے اتنی اسٹرانگ آپ کی وائب ایمٹ ہوتے ہیں. اکثر اس لیے کچھ لوگوں سے مل کر آپ کو 2 طرح کے میسیجز مل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ واقعی اسپرچولی بہت اسٹرانگ ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، آپ راتوں میں اٹھ کر اس سے باتیں کرتے ہیں، آپ کا دن اس کی نافرمانیوں میں نہیں گزرتا، یو آر ٹرائنگ یور لیول بیسٹ کہ آپ اپنے دل کی، اپنے قلب کی حفاظت کریں، بیکاز یور ہول ایگزسٹنس از کنیکٹڈ ود دس قلب. اور آپ دل کی حفاظت اس لیے کر رہی ہیں بیکاز یور روح لیوز ان اٹ. اللہ کی محبت ہے اس کے اندر. تو جب آپ اپنی قلبی کیفیت، اپنی مورل کمپس، اپنی اسپرچول کمپس کا خیال رکھتی ہیں، آٹومیٹیکلی آپ دنیا میں لوگوں کے اورا کسی لیول تک پہچاننے لگ جاتے ہیں. اور جب آپ پہچانتی ہیں تو آپ کو 2 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. کچھ لوگ دیکھنے میں بظاہر، ظاہری طور پر اپیرنٹلی اللہ سے بہت دور لگ رہے ہوتے ہیں، بٹ وین یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو دیم، وین یو اسٹارٹ کنورسنگ ود دیم، آپ کو وہ بہت اچھے لگتے ہیں. آپ کو لگتا ہے دے آر سو پیور، دے آر سو سنسیئر، دے آر جینوئن. حالانکہ دیکھنے میں وہ اللہ سے کنیکٹڈ نہیں لگ رہے ہوتے. اور اس کے اپوزٹ کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں جو بظاہر حلیے میں بھی بہت ریلیجس ہوں گے، باتیں بھی بڑی بڑی کریں گے، دعوے بھی بڑے بڑے کریں گے، بٹ وین اٹ ول بی میٹر آف ڈیلنگ، معاملات پر بات آئے گی، اب آپ کو ان لوگوں کا اورا بالکل الگ نظر آئے گا. You will feel some sort of negative energy. Whatever this person is saying, there is something wrong. I'm not having comfortable feeling. When you meet someone and you don't have comfortable feelings,
that defines something very strong, کہ یہ انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ابھی اصلاح مانگتا ہے. ہم اس انسان سے نا امید نہیں ہو رہے ہیں. کیپ دس ان مائنڈ. ہم اس انسان سے نا امید نہیں ہو رہے. بٹ اف وی آر ناٹ ہیونگ کمفرٹیبل فیلنگس, it means this person has to do something very strongly to get a strong connection with his Rabb more. اس لیے کہ ان کا ظاہر الگ ہوتا ہے, ان کی باتیں الگ ہوتی ہیں, ان کا اورا آپ کو کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے, محسوس الگ ہو رہا ہوتا ہے, جس کو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ. تو یہ جو سم تھنگ از رانگ ہے, یہ مجھے اپنا اورا ایسا نہیں بنانا کہ سامنے والے کو مجھ سے یہ فیلنگز آئیں کہ یہ کہہ کچھ اور رہی ہیں بٹ آئی ایم ہیونگ سم تھنگ اسٹرینج, مجھے کمفرٹیبل فیلنگز نہیں آ رہی. اور انسان کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اس سے یہ اورا بنتا ہے. یہ میک اپ نہیں ہے جو آپ لگا لیں اور آپ کہیں کہ اچھا ناؤ آئی ایم لوکنگ مچ بیٹر. آپ نے جو ہے وہ ڈرما فلرز کرا لیے اور آپ نے کہا کہ اوکے ناؤ مائی رنکلز آر غائب اینڈ لوکنگ مچ ینگر ناؤ. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی خود سے پہن سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے کلوتھ, اٹس ناٹ اے جیکٹ, it's not a coat, it's not a veil, it's not a hijab, it's not a niqab. This is something completely different ہے. It is connected with your heart. آپ کے قلب کی کیفیت ہے جو آپ کا اورا ڈیزائن کرتی ہے. آپ کا اخلاص ہے جو اس اورا کو پازیٹیوٹی دیتا ہے. اور ہر انسان کو نہیں محسوس ہوتا یہ اورا. میں 10 لوگوں سے ملوں گی, مجھے سب ایک جیسے لگیں گے. It means I am unable to connect with anyone. I am unable to identify the aura of these 10 people. But everyone has this aura. یہاں ایک اور بات میں اسٹرانگلی بتا دوں آپ کو. وہ انسان جو کسی انسان کو اس کے اورا کے ساتھ کسی حد تک پہچان سکتا ہے, وہ کسی حد تک پہچاننا ہے. پلیز کیپ دس ان مائنڈ. وہ کسی حد تک پہچاننا ہے. Nobody can recognize any person completely. وہ صرف اللہ رب العزت کا کام ہے. That's the part جو میں نے اورا کے سبجیکٹ میں صرف اور صرف اسلام کی باؤنڈری میں آپ کو آ کر بتایا. Nobody can 100% say anything about anyone. یہ صرف اللہ رب العزت کا کام ہے جو کسی انسان کی اصل باطنی کیفیت سے واقف ہے. اس الستیر کی رحمت ہے کہ اس نے قیامت سے پہلے اس کیفیت کو باہر نہیں رکھا ہوا. جو پہچان جاتے ہیں کسی انسان کا اورا, وہ کسی حد تک پہچانتے ہیں. روز محشر اللہ ہر انسان کی اس کیفیت کو باہر لے کر آ جائے گا, باطن کو باہر لے کر آ جائے گا. تو اس دن کی تیاری ہمیں کرنی ہے. فیئر, ٹرانسپیرنٹ, مخلص انسان بن کر زندگی گزارنی ہے. اپنے اپنے دلوں پر کام کریں. یہ اورا وہ چیز نہیں ہے جو ہم کہیں کہ اچھا آج سے میرا اورا اچھا ہو جائے گا بیکاز اب آج سے میں نے اچھا سوچنا شروع کر دیا. It's not just connected with your سوچ. You have to connect your right سوچ with the right عمل. And when you will be persistent in نیکیاں, when you will be persistent in positivity, when you will be persistent in your اخلاص, then this aura will develop with the passage of time. یہ اوور نائٹ نہیں آتا ہے. اچھی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں اینڈ ود استقامت, ود اسٹیڈ فاسٹنس. مورل لحاظ سے خود کو درست کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اڈاپٹ کریں. پھر آپ کا اورا, آپ کے دل کا معاملہ آپ کی سراؤنڈنگ میں آٹومیٹیکلی نظر آتا ہے. ایک بیلنس بات اس اورا کے حوالے سے یاد رکھیں. ورلڈلی نالج میں وہی بات ہم اتنا فائدہ اٹھائیں گے جتنا ہمارے دین کے اندر ایکسیپٹیبل ہوگا. صحیح. اس اورا ریڈنگ اور اورا آئیڈینٹیفیکیشن پر اورا ہیلنگ کی جاتی ہے. میں اور آپ اس میں نہیں جائیں گے بیکاز اٹس ناٹ الاؤڈ. میں نے ابھی بتا دیا ہے. اف یو ول ٹاک اباؤٹ کلاسیکل اسکالرس, if you will talk about contemporary scholars, if you will see the essence of Islam and Sunnah, aura healing is not allowed. You better avoid it. اسی طرح سے یہ ڈسکشنز آپ کو اگر ملتی ہیں کہ اورا ڈسکشنز میں جس میں آپ کہتے ہیں کہ دے ٹاک اباؤٹ اورا کلرز, کہ ہر انسان کے آس پاس جو اورا ہوتا ہے اس میں 7 کلرز ہوتے ہیں. وی ول ناٹ ڈگ ان ٹو اٹ. پلیز, میں نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا, میں آپ کو کلیریفائی کر دوں گی واٹس الاؤڈ, واٹس ناٹ الاؤڈ. سو aura healing not allowed, don't go into it. aura colors, don't go into it because اس کی روٹس میں پیگن کلچر موجود ہے. So I am very much clear کہ کہاں سے دنیاوی علم سے کتنا فائدہ اٹھا کر اس کو اسلام کا حصہ بنا کر اس کو قرآن کی آیات کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, and where we should use our breaks. تو aura کو صرف
اخلاص مینٹین کرنے کے حوالے سے سمجھنا ہے. انسان کی اندرونی کیفیت، اس کا مورل سٹرکچر جتنا رب سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اس کی سراؤنڈنگ میں یہ پازیٹیو میگنیٹک فیلڈ ایک بہت بہترین اثر اس کے آس پاس لوگوں پر چھوڑ رہی ہوتی ہے. آپ نے اورا کو ان ایکچوئل اگر آپ عربک میں دیکھیں اٹس حالا، وہ جو بٹرفلائی ہا ہوتی ہے، دا دو چشمی ہا الف لام گولتا، دا حالا ان عربک از دا اورا ان انگریزی. اینڈ دا حالا چاند کا حالا، دا رنگ جس کو آپ کہتے ہیں دا فیمس دا لیونر ہالو، انگریزی میں کہتے ہیں HALO، یہ دا لیونر ہالو، دا مون ہالو، دا رنگ، چاند کا حالا، اٹس سیم تھنگ. وہ کیا پروسیس ہے؟ اگر آپ سائنٹیفکلی اس کو جا کے دیکھتے ہیں تو یہ چاند کے قریب آپ کو یہ جو ایک سرکل سا نظر آتا ہے کبھی کبھی، ناٹ ایوری ٹائم، وہ بھی کبھی کبھی نظر آتا ہے. اینڈ دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. وہ اصل میں آئس کرسٹلز ہوتے ہیں، ویری ٹائنی کرسٹلز، جو کہ تھن سے بالکل بادل ہوتے ہیں، باریک باریک سے بادل جو چاند کے گرد آ جاتے ہیں، اور وہ سورج، یہ جو آپ کی مون لائٹ ہوتی ہے اس کو وہ ریفریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی ریفریکٹ کرتے ہیں باؤنسنگ آف دا مون. تو وہ وہی چیز ہے جو کہ اس نے چاند نے روشنی ایبزارب کی ہوتی ہے، اسی روشنی کو ریفریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے آپ کے دل میں جتنا ایمان کا نور ہوتا ہے، that magnetic field becomes so strong around you. It will be at the highest level, 5.5 volts. It can reach to 8 meters, and it's a fact. کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں، آپ کو literally feelings آتی ہیں. There is something very strong with them. یہ ہوتا ہے اور یہ فیکٹ ہے. اس لیے آپ نے اور میں نے اپنا دل جتنا پرخلوص کرنا ہے رب کے لیے، فیملی کے لیے، پلیز بہت ضروری ہے، فیملی کے لیے جتنا کر سکتے ہیں. دے آر پیتھیٹک، دے آر پینفل، دے گیو یو ہرٹ، دے گیو یو ایموشنل بروزز. آپ اپنا حق ادا کرتے رہیں. تو اپنا دل جتنا آپ اللہ اور ایمان اور تقوی کے ساتھ پر نور کریں گی، this magnetic hala, this magnetic field, your aura will be beautifully surrounded to you. وہ انسانوں کو شاید نظر نہ آئے بٹ آسمان کے فرشتوں کو ضرور نظر آتا ہے. Because when I connected the hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to this concept, I literally felt so good. Because اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آسمان والے فرشتے، ظاہر ہے سارے فرشتے زمین پر نہیں آتے، فرشتہ are appointed at their duties. زمین والے فرشتے زمین پر ہیں، آسمان والے فرشتے آسمان پر. جب اللہ چاہتا ہے ان کی ڈیوٹیز شفٹ کر دیتا ہے. تو جب آسمان والے فرشتے زمین پر نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ نیک لوگ آسمان سے ان فرشتوں کو ٹمٹماتے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں. What is this ٹمٹماتی روشنی؟ That نور، that aura of your اخلاص، aura of your ایمان، aura of your genuine feelings for Islam and for Allah and for the نور of your اعمال جو فرشتوں کو آسمانوں سے نظر آتا ہے. So میں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ اورا از کنیکٹڈ ود مائی قلبی اخلاص. ہم اس کو اسی کے ساتھ رکھیں گے. کوئی اس جگہ پر آ کر کل کو اورا کے بارے میں بک ریڈنگ کرتا ہے، نہ اورا ہیلنگ میں جائیں، نہ 7 کلرز آف اورا میں جائیں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ اسلامک ٹرو ٹریڈیشن ان دونوں چیزوں سے کولائڈ کرتا ہے. اس میں یوگی پرسپیکٹو کا وہی سائڈ اویلیبل ہے جس سے اسکالرز نے وہاں تک جانے سے منع کیا ہے. تو صرف اتنا کہ دنیا کی زندگی میں ہم ان سیکولر کانسیپٹ سے قرآن کی ایکسپلینیشن کو مزید سمجھ لیں. صرف اس لیے ہم سیکولر نالج کو قرآن سے کنیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں جتنا سیکولر علم ہے وہ سب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی بھیجا گیا ہے. وہ اس کا اتنا پارٹ ہم اٹھا لیں جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے کنیکٹڈ ہے تو یہ نعمت ہے، رحمت ہے. اس کا وہ پارٹ اٹھا لیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تو وہ لعنت ہے اور زحمت ہے. Like palmistry is one of the knowledge, but right now it's a test. It's a test for the Muslims. اللہ نے منع کیا ہے مستقبل کا حال مت تلاش کرو، prophecies مت کرو. Yes, it's a علم, but اس کو آزمائش بنا دیا ہے مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ مسلمانوں سے کہا don't dig into it. اب اگر اب بھی ہم اس میں ڈگ کرتے ہیں تو ہم اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں. سمجھنا کیا ہے، اس دنیا کی زندگی میں میرا ہر سانس ایک انرجی، نعمت کی انرجی، شکر کی انرجی مجھے عطا کرتا ہے. اب میرا کام ہے اس انرجی کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کروں، اس انرجی سے ایمان کو بڑھاؤں، مورل کمپس اپنا درست رکھوں، اخلاق بہتر کروں،
اپنے نیکی کے دعوے نہ صرف کروں، ان دعووں پر عمل کروں، دل میں رب کی محبت اور اخلاص کو بھرنے کی کوشش کروں. دنیا میں جس انسان سے آپ کا جتنا انٹریکشن ہوتا ہے، پلیز ڈو مخلص انٹریکشن. مخلص انٹریکشن جتنا کسی کے کام آ سکتے ہیں اتنا آئیں. اٹس بیٹر کہ آپ کسی کے زیادہ کام نہ کریں مگر آپ اس کے ساتھ اس کی بیک سٹیبنگ نہ کریں. کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کسی کے کام آنے کا کہ آپ سارا دن ان کے ساتھ جو ہے ان کے کام کرتے رہیں لیکن ایٹ دا نائٹ آپ ان کو بیک سٹیپ کر دیں، غیبت کر دیں، ان کی برائیاں کر دیں، ان کی برا سوچیں ان کے بارے میں، سوء الظن رکھیں ان کے بارے میں، ان کے کاموں کو بگاڑنے والے بن جائیں. ڈونٹ ڈو دس. اس سے بہتر ہے کہ آپ دن میں 4 دفعہ سلام نہ کریں، 4 دن میں 1 دفعہ سلام کریں. بٹ بی جینوئن ود ایچ ادر. جتنا یہ کیفیت آپ کے اندر آئے گی، قرآن کلیریفائی کر رہا ہے، یو ول ہیو اے اسٹرانگ ایمانی نورانی میگنیٹک فیلڈ. اخلاص ہوگا تو، اور یہی چیزیں اللہ قیامت کے دن ظاہر اور باطن کو الگ کر دے گا. ہمارے ایمان ہمارے ارد گرد ایک فیلڈ ڈیولپ کرتے ہیں. وہ جو اسپرچولی اسٹرانگ لوگوں کو نظر آتی ہے، ناٹ ٹو ایوری ون. ہاں اسپرچولی اسٹرانگ لوگ بھی اس کو سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں. اسی کو ہم اورا کہتے ہیں. اور اب آپ کو پتہ چل جائے گا میری آج کی ایکسپلینیشن سے کہ اورا از ایکچولی یور قلبی کیفیت، ہاؤ جینوئن یو آر ود یور رب اینڈ ود دا پیپل یو ہیو ان یور لائف، جس کو واضح مکمل پراپر روز محشر صرف اللہ اپنے بندوں کے لیے باہر لے کر آئے گا. اور اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم نے آج اپنے دلوں کو اسلام کے نور سے منور کرنا ہے. ہم نے اسلام کے مطابق اپنے دلوں کو مولڈ کرنا ہے. ہم نے اس علم کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے ہیں جس علم کو ہم نے قرآن کی روشنی میں حاصل کیا ہے. ورنہ ہماری باطنی کیفیت یاد رکھیں آج نہ بھی باہر آ سکی، روز محشر اللہ ضرور باہر لے کر آئے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. ہم وہی دعا چلتے پھرتے اللہ سے مانگیں. ہمیں اپنے آس پاس یہ حالہ، یہ اورا ڈیولپ کرنے کی یہ کوشش نہیں کرنی ہوتی ہے. You will work on your heart. This will be a انعام. مل جائے گا الحمدللہ. اور ملا یا نہیں ملا یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ چلتا، یہ تو آسمان کے فرشتوں کو پتہ چلے گا. پھر جب انشاءاللہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تب اللہ بتائے گا اپنے بندے کو کہ وہ جو تم نیکیاں کرتے تھے، وہ جو تم ٹوٹے پھوٹے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہی اٹھاتے تھے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، وہ جو تم کسی پر غصہ ہونے کے باوجود غصہ نہیں کرتے تھے، وہ جو تم کسی کی زیادتی کے باوجود اس کو معاف کر دیتے تھے، اس کی وجہ سے تمہیں جو اللہ نے وہ میگنیٹک فیلڈ دی تھی، فرشتے جب اس کو تمہیں دیکھتے تھے آسمانوں سے تمہارے حق میں گواہی دے کر تمہارے لیے دعا کیا کرتے تھے. So we will not now worry about making this magnetic field around each one of us. یہ تو ہمارے اعمال سے بنتی ہے. فوکس آن نیکیاں بڑھاتے جائیں، اخلاص بڑھاتے جائیں، اخلاق بڑھاتے جائیں. You will get this magnetic field around you. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ ہماری قلبی اخلاص، ہماری دل کی اخلاص ایسی مضبوط کر دے کہ ہمارا اورا رب کی محبت کا ہمارے آس پاس والوں کو فائدہ دے، ہمیں پتہ چلے یا نہ پتہ چلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اللہ میرے سارے عمل نیک کر دے. واجعلہ لوجہک صالحا، اللہ میرا رخ صالح کر دے. ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہ میری نیکیاں ایسی نہ ہوں کہ قیامت کے دن سب آس پاس کے لوگ آ کے میری نیکیاں مجھ سے لے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو، اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کو اس طرح سے کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے رب کے راستے میں، عمل میں محبتوں کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.